ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई अहम और ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो बरे सग़ीर में इसकी सियासत और यहाँ पर दहशतगर्दी की तारीख़, ख़ुसूसी तौर पर भारतीय साजिशों और पाकिस्तान की हालिया सफारती और फ़ौजी फतह से जुड़ा हुआ है। हाल ही में 11 अगस्त 2025 को अमरीकी महकमा ख़ारजा ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और उसके मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों FTO के तौर पर नामज़द किया है। ये पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी कामयाबी है जो भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करती है। आइए आज इस पर ज़रा तफसील से गुफ्तगू करते हैं, इसको ज़रा खंगालते हैं और तारीख़ी पस मंज़र से लेके हालिया वाक़यात तक हम इसके हर पहलू पर गहराई से गौर करते हैं, सबूतों, हक़ाइक़ और बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल की रोशनी में। याद रहे कि ये सब कुछ भारत की एक बड़ी तवील पॉलिसी का नतीजा है जिसमें कि दहशतगर्दी भी शामिल है, प्रोपेगेंडा वॉर भी शामिल है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत का अंसर भी शामिल है। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दहशतगर्दी की तारीख़ को अगर देखा जाए बरे सग़ीर में, तो बरे सग़ीर में दहशतगर्दी की जड़ें जो हैं ये बहुत पुरानी हैं और गहरी हैं और इसकी इब्तदा हिंदुस्तान की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS से होती है जो 1925 में कायम हुई थी। ये एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है जिसका बुनियादी मकसद मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना है और एक हिंदू राष्ट्र कायम करना है। RSS ने ना सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक को तक़सीम किया बल्कि तशद्दुद और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया। इस तंजीम के रुकन नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी को बुज़दिलाना तौर पर कत्ल किया क्योंकि गांधी जी मुसलमानों के हुकूक़ की बात करते थे। ये कत्ल RSS की दहशतगर्दाना सोच का पहला बड़ा और वाज़ेह सबूत था और RSS का सबसे बड़ा उस वक्त का दहशतगर्दाना अमल था। गोडसे का ये फ़ेल कोई इनफरादी कार्रवाई नहीं थी बल्कि RSS की नफ़रत पर मबनी नज़रिए का नतीजा था। तारीख़ी दस्तावेज़ात और रिपोर्ट्स जैसे कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की इंक्वायरी कमीशनों की रिपोर्ट से ये साबित होता है कि RSS ने तक़सीम के वक्त फसादात को हवा दी और हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया। भारत की बुनियाद से ही इसने दहशतगर्दी को अपनी रियासती पॉलिसी का हिस्सा बनाया। 1960 और 1970 की दिहाई में भारत ने बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी को माली, फ़ौजी और तरबियती मदद फराहम की। मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द हमले किए जिनमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। ये भारत की उस पॉलिसी का आगाज़ था कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अलहदगी पसंदाना और दहशतगर्द गिरोहों को इस्तेमाल करता रहा। आज भी RSS BJP की शक्ल में हिंदुस्तान पर हुक्मरानी कर रही है। BJP की हुकूमत में RSS की इंतहा पसंदी ने नई बुलंदियों को छू लिया है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में भारत में मुसलमानों पर रियासती दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2002 में गुजरात फसादात में हज़ारों मुसलमान शहीद हुए जिनके पीछे नरेंद्र मोदी की हुकूमत का हाथ था। इसी तरह 2020 में दिल्ली के फसादात में भी मुसलमानों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बनाया गया। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तंजीमें जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल इन वाक़यात को रियासती दहशतगर्दी करार देती हैं। भारत की ये नफ़रत सिर्फ अंदरूनी नहीं है, यानी कि अंदरूनी मुसलमानों के लिए ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। भारत ने पहले तो सिंध और कराची में ये खेल खेला, वहाँ पर दहशतगर्दों को सपोर्ट किया, फ़ंड किया और अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द अनासिर को सरपरस्ती दी जा रही है जिनमें TTP और BLA सर फहरिस्त हैं। ये हिमायत माली, फ़ौजी और सिफारती सतह पर जारी है और इसका मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। इस तारीख़ी पस मंज़र को देखते हुए ये वाज़ेह है कि भारत की दहशतगर्दी की जड़ें इसकी बुनियाद में हैं। RSS जैसी तंजीमों ने ना सिर्फ हिंदुस्तान को तक़सीम किया बल्कि पूरे ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया। आज भी पॉलिसी यही जारी है और हम आगे देखेंगे कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे इस्तेमाल हो रही हैं। पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दाना मुदाखलत की बात कर लेते हैं तो जनाब गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से भारत पाकिस्तान के मगरबी सूबों में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। TTP और BLA जैसी तंजीमें भारत की माली और फ़ौजी मदद से चलती हैं। 2001 से अफ़गानिस्तान में भारत के 4 काउंसलेट्स कायम हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर हैं, जो दहशतगर्दों की तरबियत गाहें हैं, उनकी महफूज पनाह गाहें हैं।
پاکستان کی انٹیلیجنس رپورٹس اور بین الاقوامی میڈیا جیسے کہ الجزیرہ اور DW کی رپورٹس یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ کونسلیٹس بھارتی خفیہ ایجنسی را کی نگرانی میں کام کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازشوں کا مرکز ہیں، اور ان کے چیف سپائی اجیت دوول ان کی گفتگو سے ان ساری چیزوں کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ ایک بڑا اور زندہ ثبوت کلبھوشن یادیو ہے، جو بھارتی بحریہ کا حاضر سروس افسر ہے اور 2016 میں بلوچستان سے گرفتار ہوا۔ یادیو نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ وہ را کا ایجنٹ ہے اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس نے BLA اور دیگر گروہوں کو ہتھیار، فنڈز اور انٹیلیجنس فراہم کی۔ آج تک یادیو پاکستان کی تحویل میں ہے اور یہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا براہ راست ثبوت ہے۔ گلوبل ٹائمز اور دیگر بین الاقوامی ذرائع یہ تصدیق کرتے ہیں کہ بھارت BLA کو ہتھیار اور ٹریننگ دیتا ہے۔ 2024 میں BLA نے کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر خودکش حملے کیے جن میں متعدد شہری اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ پھر مارچ 2025 میں BLA نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کو ہائی جیک کر کے 31 شہریوں اور سیکیورٹی اہلکار کو شہید کیا اور 300 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنایا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ اور فوج نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ حملے بھارت کی سرپرستی میں ہوئے۔ الجزیرہ کی رپورٹس میں پاکستان کی جانب سے افغان ہینڈلرز اور بھارتی ماسٹر مائنڈ کا ذکر ہے۔ بھارت نے نہ صرف مالی مدد دیتا ہے بلکہ اپنے میڈیا اور سفارتی مہمات کے ذریعے بھی پاکستان کو جان بوجھ کر ان دہشت گردیوں میں الجھاتا ہے، جبکہ خود اس دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ 2 دہائیوں کی مسلسل سازش ہے جو پاکستان کی معیشت، اس کے استحکام اور CPEC جیسے منصوبوں کو نشانہ بناتی ہے۔ بھارت کی یہ پالیسی صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ خطے کے امن کو تباہ کر رہی ہے۔ مزید تفصیل میں BLA کی بنیاد آپ کو بتاتے چلیں کہ کیسے ہوئی تھی۔ تھوڑا سا پس منظر بتانا ضروری ہے کیونکہ ان کے اوپر پابندی لگی ہے اور ان کو اس لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے عالمی دہشت گردوں کی تنظیموں میں۔ تو جناب BLA کی بنیاد دراصل 1970 کی دہائی میں رکھی گئی تھی جب بلوچستان میں بغاوت ہوئی۔ 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران مجید لانگو نامی شخص ایک دھماکے میں مارا گیا جو وزیر اعظم پر دراصل حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعد میں علم ہوا کہ یہ تو وزیر اعظم پر خودکش حملہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے بھائی، اس کا نام بھی مجید رکھا گیا اسی کے نام پر، اور اس بھائی نے بھی بعد میں BLA جوائن کی اور 2011 میں اس کا بھائی بھی دہشت گردانہ کارروائیوں میں مارا گیا۔ BLA نے 2011 میں مجید بریگیڈ تشکیل دیا جو خودکش حملوں کی ذمہ دار ہے۔ 30 دسمبر 2011 کو مجید بریگیڈ کے پہلے حملے میں کوئٹہ میں 10 افراد شہید ہوئے تھے اور یہ گروہ بلوچستان میں تب سے دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اس پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا۔ اب ذرا امریکی نامزدگی کی تفصیلات پر آتے ہیں۔ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے 11 اگست 2025 کو اعلان کیا کہ BLA اور مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم FTO قرار دیا گیا اور مجید بریگیڈ کو BLA کی 2019 کی خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد SDGT کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اسے قابل ستائش قدم قرار دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 2024 میں BLA نے کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ پر خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی اور پھر مارچ 2025 میں جعفر ایکسپریس میں ٹرین کی ہائی جیکنگ کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی BLA نے ہی، جس میں 31 شہریوں اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے اور 300 سے زائد مسافر یرغمال بنے تھے۔ 2024 میں پاکستان نے BLA کی خودکش اسکواڈ کو کالعدم جبکہ BLA کو 2006 میں دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ مجید بریگیڈ اور اس کے نام نہاد فدائین کا پہلا ذکر 30 ستمبر 2011 کو ہوا جب کوئٹہ میں سابق وزیر نصیر مینگل کے بیٹے کے گھر کے باہر خودکش حملہ ہوا۔ شفیق مینگل محفوظ رہے لیکن ان کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان میں سے 10 شہید ہوئے، 23 زخمی ہو گئے۔ BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ یہ حملہ مجید بریگیڈ نے اس کے درویش نامی ایک نوجوان نے کیا ہے۔ مجید بریگیڈ بلوچستان میں دہشت گردی کی ذمہ دار ہے اور حالیہ سالوں میں اس کے حملے تیز ہوئے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اس پر پابندی کا مطالبہ بھی کر رکھا ہے۔ آئیے اب یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اس نامزدگی کا مطلب کیا ہے۔ اگر کوئی تنظیم اس کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد یا غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا جاتا ہے تو امریکہ میں اس کے اثاثے منجمد ہو جاتے ہیں اور اس تنظیم کو مالی مدد فراہم کرنا جرم بن جاتا ہے جس پر سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ پابندیاں زیادہ تر امریکی شہریوں اور کمپنیوں پر لاگو ہوتی ہیں لیکن دنیا کے دیگر ممالک بھی اکثر
ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس قدم کا مقصد تنظیم کی کارروائیوں کو روکنا، اس کی مالی اور سفری رسائی کو محدود کرنا اور ان تک یہ جو ویپنز ہیں اور اسلحہ ہے اس کی سپلائی کو محدود کرنا ہے۔ یہ نامزدگی پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ اب BLA کو بین الاقوامی سطح پر تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ بھارت کی حمایت کو بھی کمزور کرے گی جو اب تک خفیہ طور پر جاری تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹس یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ ہے اور پاکستان کی کوششوں کی حمایت ہے۔ اب آئیے ذرا ایک کہانی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت میں اس کے اوپر بہت واویلا مچا ہوا ہے، بہت شور مچا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، پہلے تو صدر ٹرمپ نے ان کو ظہرانہ دیا، ان کے ساتھ لنچ کیا، وائٹ ہاؤس میں بلایا، جو کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ اس پہ تجھ کو مرچی لگی تو میں کیا کروں، اور اس کے بعد بھارت کا جو ایک دوہرا رویہ، ایک دوگلا پن ہے، وہ ٹرمپ جیسا بزنس مین، شروڈ بزنس مین سمجھ گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ ایک طرف تو مودی صاحب کھڑے ہو کر جلسوں میں ڈولان ٹرمپ کے نعرے مارتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، ان کی پپیاں لیتے ہیں، جپھیاں دیتے ہیں، اور اس کے بعد برکس کے فاؤنڈنگ ممبر بن جاتے ہیں۔ برازیل، رشیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مل کر ڈالر کے خلاف ایک مہم چلاتے ہیں۔ روس پر جب امریکہ پابندیاں عائد کرتا ہے تو ہندوستان کھلے عام ان سے تیل لیتا ہے، اور امریکہ کو کہتا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ اس وقت بھائی چارگی ختم ہو جاتی ہے، اس وقت دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت دولان بردر، ماگا اینڈ میگا پتہ نہیں بیکمز کیا بنتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں کیا کہانیاں وہ مارتے رہے۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز کم اینڈ ہی ہیز کم ود اے پلان۔ اس نے آتے سار ہر کسی کے اوپر ٹیرف لگا دیا، لوگوں کا آؤ امریکہ میں انویسٹ کرو، ہمارا سامان خریدو، جتنا ٹیرف ہم پہ لگایا ہوا اتنا ہی ہم تم پہ لگائیں گے، اور اس سے زیادہ لگائیں گے، ہم بہت بڑی مارکیٹ ہیں، کھیلنا ہے تو برابر کی فوٹنگز پر کھیلو، ہم اب دنیا کے اوپر چیریٹی کے ساتھ کام نہیں چلائیں گے، ہماری اپنی معیشت تباہ ہو گئی ہے، بہت ہو گیا۔ وہ جو بڑے بھائی کے اندر صبر تھا، وہ کرتا تھا، اس نے کہا جی میں اس طرح نہیں کروں گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس سے بھارت کا پول کھل گیا ہے۔ اس کی جو دوگلی پالیسی تھی شروع سے رہی ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، ایک طرف بھائی کہنا، دوسری طرف جا کے آپ کے دشمنوں سے ملنا، ان سے کاروبار کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بھی اظہار محبت کرنا اور ان کے ساتھ بھی دوستی جتانا، اور آپ کو بھی کہنا کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ تو ٹرمپ ہیز کالڈ دیٹ بلف، اور اس نے بھارت کے اوپر 50% ٹیرف عائد کر دیا ہے، اور اس وقت ان کی توپوں کا رخ نریندر مودی کی طرف ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مودی صاحب کے برے دن آ گئے ہیں، اور یہ برے دن کب سے اور کیوں شروع ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے پیچھے تھوڑی سی ایک تاریخ ہے۔ دراصل بھارت میں نا وہ ایک مسلم نفرت کا جو ایک اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے، یہ 9/11 کے بعد سے جب مسلم ممالک پر سفارتی اور وہ فوجی دباؤ بڑھا، اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کو ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا، ایک دم سے کتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ حالانکہ چند لوگ اس میں شامل تھے، لیکن پوری مسلم دنیا جو تھی، تمام ممالک، انہوں نے پریشر فیل کیا، ہیٹ فیل کی۔ اس موقع پر بھارت نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور پاکستان اور اپنے جو ان کے مقامی مسلمان تھے، مسلمان آبادی تھی، ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ BJP اور RSS کی دہشت گردی نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا۔ بھارت میں مسلمانوں پر موب لنچنگ ہوتی رہی، مسجدوں کو توڑا گیا، بابری مسجد شہید کی گئی، رام مندر بنایا گیا، اور بہت سے فسادات ہوئے۔ پھر اس کے بعد میڈیا کے اندر فلمیں بننی شروع ہو گئیں، اورنگزیب ویلن ہے، اب ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، تاریخ کو مکمل طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان برا ہے، ہر مسلمان سے نفرت کی جا رہی ہے، چاہے وہ آج کا ہے یا کل کا گزر چکا، آج سے سینکڑوں سال پہلے۔ اور یہ نفرت اب ایک بین الاقوامی سطح تک پھیل گئی ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اگر اس طرح کی بدماشی کر سکتے ہیں، دہشت گردی کر سکتے ہیں، تو ہم ملک کے باہر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت میں
بھارت سے نکل کر 2023 میں کینیڈا میں سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کا قتل کروا دیا، جو بھارتی ایجنٹوں کی کارروائی تھی، اور اس پر کینیڈین وزیر اعظم اور ان کے جو حکام تھے انہوں نے بھارت پر الزام لگایا۔ اسی طرح امریکہ میں گرپتونت سنگھ پنو کے اوپر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، اور اس کے تانے بانے بھی بھارت کے ساتھ اور را کے ساتھ جڑتے تھے، اور الجزیرہ اور بی بی سی کی رپورٹس نے یہ ثابت بھی کیا کہ را کی کارروائیاں تھیں۔ اسی طرح قطر میں 2022 میں 8 سابق بھارتی فوجی افسران کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 2023 میں انہیں سزائے موت ہو گئی، اور 2024 میں سفارتی کوششوں سے ان کو رہا کرایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب افسران جو تھے یہ میرین پروگرام کی جاسوسی کر رہے تھے، اور یہ بھارت کی اور جو اسرائیل کی گٹھ جوڑ ہے، یہ تو ایک کڑی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی آگے کہانی کیا ہے۔ آپ سوچئے ذرا کہ آج بھارت مسلمانوں سے نفرت میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ وہ فلسطین میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کی حمایت کرتا ہے مکمل طور پہ، جبکہ آپ سوچئے کہ مغرب میں کینیڈا، فرانس، برطانیہ، ناروے، سویڈن، اسپین، لامحدود لسٹ ہے جو کہ اس کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک پیلسٹینین اسٹیٹ کو تسلیم کریں گے، لیکن بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ سوچئے بھارت سے مرسنریز لوگ پیسے لے کے لاکھ 1.5-2 لاکھ روپے کے لیے آئی ڈی ایف میں شامل ہو کر جا کر اسرائیل کی طرف سے جنگ لڑتے رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، اور یہ ضد صرف کس لیے؟ کیونکہ مسلمانوں سے نفرت ہے، ہمیں بھی اور انہیں بھی، کیونکہ وہ ہم دونوں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور دشمن ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ دیں گے۔ مزے کی بات یہ کہ 3-4 دہائیاں پہلے بھارت وہ سب سے پہلے ممالک میں سے تھا جنہوں نے کو تسلیم کیا تھا، جو پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن ہے، اور آج وہ اسرائیل کے ساتھ ایسے کھڑا ہے لگتا ہے کہ جیسے وہ کیا یک جان دو کالب اس طرح کا معاملہ ہے، صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کو مٹایا جا سکے، یہ خواہش ہے۔ بھارت کی یہ پالیسی نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور اس کی یہ دوگلی سفارتی پالیسیاں اور دہشت گردی کی حمایت نے اسے بے نقاب کر دیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ بھارت نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ مسلمانوں پر دباؤ ہے، پاکستان انڈر پریشر ہے، اور یہاں پر فنڈ کر کے دہشت گردوں کو، اور افغانستان کے اندر امریکہ تھا، ایک جنگ چل رہی تھی، بہت سے وہاں سے لوگ یہاں پر آ جاتے تھے، ایک پورس بارڈر ہے ہمارے لیے، مینٹین کرنا بہت مشکل ہے ڈیورنڈ لائن کو۔ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے ایک روش اختیار کر لی کہ ہر کچھ سالوں کے بعد جب بھی اندرونی طور پر ان کے اوپر کوئی پریشر پڑتا تھا، کوئی سیاسی مشکل پڑتی تھی، یا انہیں لگتا تھا کہ ہم کوئی مائلیج لے سکتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں ڈپلومیٹیکلی، تو یہ اپنے ملک میں ایک فالس فلیگ آپریشن کراتے تھے، اس کا الزام پاکستان پر ڈالتے تھے، اور کہتے تھے جی ہم ان پر جنگ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہاں کہاں پاکستان کو بدنام نہیں کیا۔ جو زبان انہوں نے استعمال کی وہ کسی بھی قسم کے سفارتی آداب کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کرتی۔ گھٹیا گفتگو، جان بوجھ کر خود یہ فالس فلیگ آپریشنز کراتے تھے، پاکستان پر الزام لگاتے تھے۔ پاکستان آلریڈی بیک فٹ پہ تھا، کوشش کرتے تھے مصالحت سے معاملات درست ہو جائیں۔ اب یہ سلسلہ پچھلی 2-2.5 دہائیوں سے چل رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اسی طرح کا واقعہ ایک اور انہوں نے کر دیا، جو کہ 22 اپریل کو 2025 کو پہلگام میں کیا، ایک فالس فلیگ آپریشن جس میں 22 سیاح جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، اور 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا۔ بار بار یہ کہتے رہے کہ پاکستان نے کرایا، پاکستان نے کرایا، ہم کہہ رہے ہیں پاکستان نے کرایا۔ کوئی پوچھتا تھا بھائی ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے بھائی؟ یہ ہمیشہ سے کرتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی اسی طرح کے نام کر کے ہمارے نام پہ لگاتے رہے ہیں، اور ہم اس وقت ڈپلومیٹکلی ذرا انڈر پریشر تھے، یہ وہ تھا، ہم کوشش کرتے چلو مصالحت کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے، بیک ڈور ڈپلومیسی کر لو، جنگ نہیں کرنی، یہ وہ امن و امان۔ تو یہ پھر آنکھیں دکھاتے تھے کہ بڑا بھائی ہے، میں لگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، دھمکیاں دے کے۔ پھر دوبارہ پوری دنیا، اس وقت ظاہری بات ہے پریشر تھا پاکستان پر، پوری عالمی دنیا پر، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ یار ویسے بھی جنگوں میں کچھ نہیں رکھا، امن سے بات کرتے ہیں، طریقے سے بات کرتے ہیں، جو بات امن سے ہو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اس چیز کو، پاکستان کی امن کی خواہش کو پاکستان کی کمزوری سمجھا گیا، اور یہ بھی پھر 22 اپریل 2025 کا پہلگام کا واقعہ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد بھی پاکستان نے حد الوسع کوشش یہ کی کہ بھائی اس کے بعد ہم اس میں جنگ میں نہ پڑیں، ہم بات چیت سے معاملات کو سیٹل کر لیں، اور پاکستان نے بارہا کہا کہ بھائی ہمیں ثبوت دے دو، ہم آپ کے ساتھ پورے کا پورا تعاون کریں گے، ثبوت تو دو۔ ثبوت کوئی تھا ہی نہیں، دیتے کیا؟
اور اسی بات کو آگے لے کے چلتے 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور لانچ کر دیا. پاکستان پر حملہ کیا، شہریوں کو نشانہ بنایا، سویلین ٹارگٹس کو بنایا، اور پہلے ایئر ٹو سرفیس میزلز مارے گئے، پھر ڈرونز مارے گئے، پھر مزید میزلز مارے گئے. ہم اس وقت بھی کہتے رہے کہ باز آ جاؤ، لیکن نہیں سنی. پھر پاکستان نے آپریشن بیان المرصوص لانچ کیا. بھارتی فضائیہ کے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے. رائٹرز اور الجزیرہ کی رپورٹس میں یہ تصدیق ہوئی کہ پاکستان نے بھارتی رافیل جیٹس تباہ کیے. ویسٹرن میڈیا نے مانا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بار بار دہرایا، ہم نے نہ صرف یہ بلکہ ان کی میزائلز کی سائٹس کو، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو اڑا کر رکھ دیا. اور اس کے بعد وہی بھارت جو اکڑتا پھر رہا تھا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیر پکڑ کر جنگ بندی کروائی گئی. بھارت کو اس واقعے کے بعد ایک سفارتی اور فوجی شکست ہوئی، کیونکہ ایک ملک بھی بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. ایک ملک پوری دنیا میں نہیں تھا سوائے اس کے کہ اسرائیل کے، اور کوئی ملک بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. یہ بھارت کے برے دن شروع ہونے کا آغاز تھا. اس کے بعد وہ بھارتی میڈیا جو جنگ، ایسے لگتا تھا جیسے پاگل ہو گئے ہیں کہ جنگ کرو جنگ کرو جنگ کرو جنگ کرو. مطلب چاہے ارنب گوسوامی ہو، چاہے میجر گورو آریہ ہو، چاہے پالکی شرما ہو، اس قسم کی غلیظ زبان، وار مونگرنگ کی انتہا تھی. اور جب یہ کچھ ہو گیا تو پھر وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ گئے. پھر اب جو اپوزیشن تھی ان کو موقع مل گیا، انہوں نے مودی صاحب پر تنقید شروع کر دی. اور اب جب پارلیمنٹ کا سیشن ہونا تھا جس میں یہ آپریشن سندور ڈسکشن ہونی تھی، اس سے ایگزیکٹ ایک دن پہلے آپریشن مہادیو لانچ کیا جاتا ہے. اور کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ پہلگام کے حملے کے 3 دہشت گردوں کو ہم نے مار دیا ہے. اب آپ سوچئے، اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا کون ہے کون نہیں ہے، تاکہ اگلے دن جب پارلیمنٹ میں بحث ہو تو ہمارے پاس کچھ بات کرنے کے لیے ہو. اور ابھی تو آگے سنیے. آگے ہوا یہ کہ راہل گاندھی ہوں، اکھلیش یادو ہوں، پرینکا گاندھی ہوں، سب نے ان کے اوپر تنقید کی. اور خصوصی طور پر جو راہل گاندھی ہیں، انہوں نے بار بار یہ کہا کہ حضور جنگ لڑنے کا سیاسی ارادہ نہیں تھا، لیک آف پولیٹیکل ول تھی ٹو فائٹ اے وار. اب جب انہوں نے یہ کہا تو مودی صاحب نے اس کا تو کوئی کاؤنٹر کرنا تھا. اور انہوں نے کیا آپریشن کے 3 مہینے کے بعد بھارتی ایئر فورس چیف کو کہا کہ آپ آئیے اور آ کر ایک پریس کانفرنس کیجئے. 3 مہینے کے بعد. اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا جی ہم نے تو پاکستان کے 6 طیارے مار گرائے ہیں، جس میں سے 5 فائٹرز تھے، ایک الیکٹرانک وارفیئر کا جہاز تھا. ہم نے ان کے ہینگرز گرائے ہیں، ہم نے ان کے رن ویز تباہ کیے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ایک خصوصی بات انہوں نے ساتھ ضرور کی. انہوں نے کہا ایسا مت کہیں کہ حکومت کی پولیٹیکل ول نہیں تھی، وہ ان کی پولیٹیکل ول تھی. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ ساری کی ساری پریس کانفرنس راہل گاندھی کے اس بیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کی گئی تھی. یہ بھارت کی وہ پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے بھارت خود اس وقت شدید دباؤ میں ہے، خصوصی طور پر بی جے پی کی حکومت اور نریندر مودی صاحب. اب ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ سارا کچھ ایک دم سے اکٹھا ہو گیا. بھارت کی چالاکیاں بے نقاب ہونا، برکس کا ممبر ہونا، رشیا سے تیل لینا، امریکہ کو اس کا ادراک ہونا، امریکہ جو اس کی منڈیاں چاہ رہا ہے وہاں پر کہ میں وہاں پر اپنی ایگریکلچرل گڈز وہاں پر بھیج سکوں، باقی چیزیں بھیج سکوں، وہ یہ دے نہیں رہے. اس کی وجہ سے 50% ٹیرف لگ گیا ہے. پوری دنیا میں کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. اوپر سے جنگ میں شکست ہو گئی، اوپر سے سفارتی فیلڈ میں شکست ہو گئی. اس کے بعد جو دھمکی انہوں نے دی ہوئی تھی ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی والی، میں نے بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہلے تو گئے تھے، جا کے ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک زورانہ ایک لنچ وغیرہ ہوا. اب وہ پھر دوبارہ ہو کے آئے ہیں. اور اس دفعہ جب وہ گئے ہیں تو وہاں پر کسی محفل میں کسی نے بات کی کہ جناب اگر انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ کوئی اس کی خلاف ورزی کی. اب انڈس واٹر ٹریٹی میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی پاکستان اور بائی لیٹرل ٹریٹی نہیں ہے، ہماری اور ہندوستان کی اور پاکستان کی بائی لیٹرل ٹریٹی نہیں ہے. ورلڈ بینک ضامن ہے اس میں. یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بدماش ہیں صرف اس لیے کہ آپ کا دوست ہے اسرائیل، آپ دیکھتے ہیں اسے، آپ کہتے ہیں یار یہ بدماشی کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا. اس طرح نہیں ہوتا. اور اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں گے تو کسی نے عاصم منیر صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا اگر کریں گے تو پھر ہم تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا. یہ ہماری بقا کا معاملہ ہے. اور اگر ہماری بقا کا معاملہ ہے تو پھر ایسا، اور وہ بھی ایک ایسا جس میں کہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کا سوال ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم
بھارت کے خلاف ہم پورے کا پورا ایکشن لیں گے۔ اب بھارت نے ایک اور نیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جناب انہوں نے یہ ریٹورک شروع کر دیا ہے کہ جی پاکستان ہمیں نیوکلیئر تھریٹ دیتا ہے۔ اچھا تم تھریٹ دیتے رہو پچھلے 25 سال سے، وہ ٹھیک ہے، تم آ کر ہر جگہ پر بدتمیزی کرو، غلاظت کرو، کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں بیٹھ کر ہمارے خلاف بات کرو، اور اگر ہم بات کریں اس کا جواب دیں تو بہت بڑی بات ہو گئی، مطلب تم کرو تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو غلط ہے۔ واہ، اس طرح نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی آپ جب کسی آرٹسٹ سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ جی آرٹ کے ذریعے معاملہ حل ہونا چاہیے، کسی کھلاڑی سے بات کریں گے وہ کہے گا جی کھیل کے ذریعے رابطے بہتر ہونے چاہیے، جب کسی فوجی سے پوچھو گے تو وہ فوجی جواب دے گا۔ آپ نے جیسا سوال کیا، جیسی بات کی کہ ہم یہ کریں گے، تو ایک فوجی فوجیوں کی طرح سوچتا ہے، اس نے فوجیوں کی طرح جواب دیا۔ پھر بھارت کی جو ایک خارجہ وزارت خارجہ ہے، اس نے میڈیا میں، اور میڈیا نے بھی اس کے علاوہ بابیلا مچایا کہ جی پاکستان کی جو جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے اس کے اوپر حملہ کیا، غیر ذمہ دارانہ کہا۔ بھائی پاکستان کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے نیوکلیئر اتھارٹی کا، وہ اتنا اسٹرانگ ہے اور وہ اتنا ویل آرگنائز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو آپ نے ریٹورک شروع کیا ہوا ہے جوہری بلیک میل، اٹ از نتھنگ بٹ ٹریش، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ جو تم بات کر رہے ہو یہ نہایت اہم کو والی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان اگر انڈس واٹر ٹریٹی ہوگی تو ہم اس کا پوری مکمل طور پر پاسداری کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پاکستان نے کہا کہ بھارتی بیانات کو مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں، اور یہ ربش ہے، یہ کوڑا کرکٹ ہے۔ عرب نیوز اور نیوز 18 کی رپورٹس میں پاکستان کا یہ موقف واضح ہے کہ پاکستان ٹریٹی کی پاسداری چاہتا ہے، لیکن بھارت کی خلاف ورزی پر ہم اس کا دفاع کریں گے اور ہم ریئیکٹ بھی کریں گے۔ بہرحال جی، یہ اب تک کی ایک اپڈیٹ تھی جس میں کہ ایک بہت خوش آئند خبر یہ ہے کہ BLA مجید بریگیڈ کو نامنیٹ کر دیا گیا ہے، انٹرنیشنل جو لسٹ ہے ٹیررسٹ کی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، ان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عاصم منیر صاحب نے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھڑکا کے رکھا ہوا ہے، مودی کو بھی اور بھارت کو بھی، اور مودی صاحب کے دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی پریشانیاں اتنی بڑھنے والی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی یہ ٹرم پوری نہ کر سکیں اور ان کو کرسی جو وزارت عظمیٰ کی ہے وہ جلد چھوڑنی پڑ جائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔